Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 26, and the topic of lecture number 26 is sales promotion and packaging. What we will cover in today's lecture? First, definitely we will try to understand what is sales promotion. Then, how do sales promotion add value to a brand? Then, what are consumer sales promotions designed to accomplish, and what are their strengths and limitations? What role does packaging play when consumer make brand decisions? So these are the topics that we will cover in today's lecture. So we will start from chapter perspective. So the objective of today's lecture is to get some information about sales promotion and packaging. Sales promotion and packaging help move prospect and customers through the decision process started by other marketing communication functions. Actually, we know there is a close link between sales promotion, packaging with other marketing communication activities. The other activities like public relations, direct marketing, and the official website of the organizations. What actually they are doing? They are creating awareness, and their another objective is to create interest. But sales promotion and packaging that create a desire and motivate our customers to go for the action. So there is a very good combination of these two communication activities, and actually if you see on the top, that is awareness, interest, desire and action, it's a tool with the name of AIDA model. So this model we use where we want to create attention of the customers, or while we want to give some message that is having more emphasis on the customers to go for the action. So public relations, direct marketing, websites, if they are creating awareness and interest, then sales promotion and packaging is going and helping customer in desire and action. And this is the reason why we are discussing sales promotion and packaging today. Then we have what is a sales promotion. Sales promotions refers to the short-term incentives to encourage purchases or sales of a product or service. When you want to increase your product sale, or suppose due to any reasons if product is not moving from the shelf, or you need quick revenue, then what you will do? Normally managers go for the sales promotion option. And there are different types of sales promotions. One is consumer promotions. Consumer promotions are basically and purely for the consumer. There is another type of the sales promotion, that is trade promotions. It's basically for those who are involved in trading. These are the wholesalers, retailers or intermediaries. Then we have another type of sales promotion, and these are sales force promotions. When you want to motivate your sales force, then you have certain promotional activities or promotions that help the sales people to go an extra mile and do extra sale or bring more revenue for the organization. Now we are going to discuss in detail two types of sales promotion as we discussed earlier. The first one is consumer promotion. In consumer promotion, the use of incentives to motivate end users to
end users to purchase a brand and thus pressure retailers to stock that brand. Used by marketers as part of a pull strategy. Actually, in consumer promotion, we have promotional activities where we can help or encourage consumers to go and buy the product. And we already discussed the pull strategy. Again, the pull strategy is where you advertise at consumer end. You inform, you communicate your message to the consumer, and you encourage your consumers to go for a decision. And when consumer went to the retailer and he demands for a product, naturally consumer will bring, naturally the retailer will bring that product into the shop shelf. So this is basically the pull strategy, and consumer promotion also useful for the pull strategy. Then we have the trade promotion, the use of incentive to motivate the buying and reselling of products, used as part of a push strategy. So trade promotion is basically for the intermediaries like the wholesaler, commission agents or retailer. And the ultimate objective is when you are giving some sort of a promotions to them, then naturally they will go for your product because they are getting something extra. And if you are motivating your intermediaries to store your products or buy your products, this is part of the push strategy. Rapid growth of sales promotions. Product managers are under pressures to increase current sales. Naturally, regardless of the nature of the product or nature of the company, every product manager is under tremendous pressures to increase their sales, to increase their market share or sell more and more with every passing day. So just because of that pressure, managers prefer sales promotions because this is another way to increase your sales. Companies face more competition. Another thing is every company has severe competition, and every company trying on the same lines. They want to increase their market share, they want to capture more and more customers, they want to generate more sales. So because every company have the same objective, so naturally there is a severe competition is there. So in that competition, the only option where you can compete and survive or you can lead, you need so many tools, and one of the tool is sales promotion. Then competing brands offer less differentiation. If the competing brand like your brand having no difference as far as the differentiation are concerned, all the brands offering more or less the same thing, then how the customer will make his decision? Naturally you have to go extra mile, and how you can go extra mile? Naturally you can't reduce your prices, you can't increase these features of your product. The only option is you have to add some extra thing with your brand, and this extra will come in the form of a sales promotion. Advertising efficiency has declined due to rising costs, clutter and legal constraint. Another issue is with the advertising. No doubt advertising has its own importance, but again there are certain drawbacks are there. The one drawback is there is a huge cost is involved. Advertising is not an easy task, especially if you have a large market share or you want to go for more revenue. So clutter is another problem. Sometimes you have legal constraint, certain rules, regulations that will not allow you to do much more advertising or even advertise your product. So if you want to
increase your sale with these constraints, then the only option, the best possible only option is to go for the sales promotion. इसमें यानी सो फार भी हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया है कि अगर क्या नाम है सेल्स प्रमोशन आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी क्या रीजंस हैं, आप क्यों यूज़ करना चाह रहे हैं. तो हमने वन बाय वन इसमें डिस्कस किया है. एक तो ये है कि क्यों हम यूज़ करते हैं, उसमें से एक रीज़न ये है कि जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, द पर्सन और द मैनेजर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रांड और द प्रोडक्ट, उस पर एक अच्छा खासा प्रेशर है. प्रेशर क्या है कि जी सेल्स इंक्रीज़ करें, मार्केट शेयर इंक्रीज़ करें, रेवेन्यू जनरेट करें, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें. अब वो बेचारा कितना कर सकता है, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करे, कितनी एडवर्टाइजिंग करे, हर चीज़ की एक लिमिट है. तो वहाँ पर जहाँ पे वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है, एक स्ट्रेटजी ये भी है कि वो सेल्स प्रमोशंस को इनकॉर्पोरेट करे अपनी स्ट्रेटजीज में. Similarly, companies itself are facing competition from other companies, तो उसमें भी यही है. फिर ये है कि अगर आपका ब्रांड ऐसा है कि जो आपके मुकाबले पे दूसरे ब्रांड्स हैं, आपके ब्रांड्स में और दूसरे ब्रांड्स में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, then the only difference that you can create, naturally you will add something, and the best way is if you want to add something, to add sales promotion with your brands. तो वो आपके ब्रांड को दूसरे ब्रांड से डिफरेंट कर देगा कि ठीक है इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, लेकिन ये जो ब्रांड है ये एक्स्ट्रा ये चीज़ दे रहा है. फिर उसके अलावा ये है कि आपकी जो एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी, उस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. जनरल ख्याल ये है कि एडवर्टाइजिंग की जो एफिशिएंसी है वो अब वैसी नहीं है, और इसके बहुत सारे रीजंस और फैक्टर्स हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स डिक्लाइनिंग, कि वो रिजल्ट्स, वो रिस्पांस नहीं आ रहा जो एडवर्टाइजिंग से आना चाहिए था. तो एक तो ये वजह है, और उसके अलावा ये है कि एडवर्टाइजिंग की जो कॉस्ट जो सी है वो भी बढ़ती जा रही है. अब इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्लटर भी है, और समटाइम्स आपके लीगल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं. तो इन सारी रीजंस की वजह से फिर आपके पास बीइंग अ मैनेजर एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप सेल्स प्रमोशन को इनकॉर्पोरेट करें अपनी मार्केटिंग यानी प्लान में, और अपनी यानी कि मार्केट शेयर, अपनी सेल्स को जो है वो इंक्रीज करें. अच्छा, इसके अलावा क्या है, कंज्यूमर है बिकम मोर डील ओरिएंटेड. देखिए कंज्यूमर एंड पे भी तो बहुत यानी कि चेंज आ गई है. अब कंज्यूमर भी इन सर्च ऑफ ए बेटर डील, ही ऑलवेज एक्सपेक्ट कि मे बी आई एम एबल टू गेट अ बेटर डील. डील मीन्स कि वेयर ही इज गेटिंग द प्रोडक्ट एंड समथिंग एक्स्ट्रा. तो अब जो डील यानी कि सर्चर जो से हैं, जो डील माइंडेड कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए फिर ये है कि आपको कोई ना कोई सेल्स प्रमोशन इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है. जब आप सेल्स प्रमोशन इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो नेचुरली दे विल प्रेफर योर ब्रांड एज कंपेयर टू द कंपीटिंग ब्रांड्स. सो दीज आर द फ्यू रीजंस कि जहाँ पर आपको सेल्स प्रमोशन यानी कि उस पर सोचना चाहिए, उसको अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाना चाहिए, और नेचुरली इट विल गिव सपोर्ट टू योर ब्रांड्स. Sales promotion objectives. Setting sales promotion objectives includes using consumer promotions, trade promotions, sales force promotions. So जब आप अपने क्या नाम है ऑब्जेक्टिव आप अपने डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आप जो है कंज्यूमर प्रमोशंस को भी यूज़ करें, ट्रेड प्रमोशंस को भी यूज़ करें, और सेल्स फोर्स प्रमोशंस को भी यूज़ करें. अब यह है कि आपके जो सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स किस किस्म के हो सकते हैं. देखिए, एक तो आपका सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव ये होता है इंक्रीज ट्रायल एंड रीपरचेज. आप ये चाहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट जो सी है उसका जो यूजेज जो है वो इंक्रीज हो, और पीपल विल बाय अगेन एंड अगेन योर प्रोडक्ट. अच्छा, इसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है. Another objective is increase frequency and or quantity of purchase. अब आप ये चाहते हैं कि अगर सपोज वो वीक में एक दफ़ा आपकी प्रोडक्ट खरीदा था,
تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کی بجائے 2 دفعہ خریدے. پھر اسی طرح آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر سپوز وہ پہلے لیٹ سے کہ اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ کوئی 1000 گرام کا پیک خرید رہا تھا، اب یہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو انہانس کرے، یا وہ پہلے اسمال پیک لے رہا تھا تو اب وہ لارج پیک لے. پہلے وہ اکانومی پیک لے رہا تھا تو ناؤ ہی ول گو فار دا فیملی پیک. یعنی آپ کی فریکوینسی بھی انکریز ہو. فریکوینسی مینس کہ ہاؤ مینی ٹائمز ہی از بائنگ دا پروڈکٹ، اینڈ کوانٹٹی آف پرچیز کہ دی کوانٹٹی ایکچولی ہی از بائنگ یو آلسو وانٹ ٹو انکریز. اچھا، اس کے علاوہ آپ کا اور کیا آبجیکٹو ہو سکتا ہے؟ کاؤنٹر کمپیٹیٹیو آفرز. اب آپ کا ایک کمپیٹیٹر ہے، اس نے ایک آفر انٹروڈیوس کروا دی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آرام سے بیٹھ رہے ہیں اور آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی اس نے تو کروا دی ہے، اور آپ اس کو یعنی چانس دے دیں گے کہ ہی ول ٹیک دی مارکیٹ شیئر ایز ویل ہی گریب دی مارکیٹ ریونیو، اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. تو ان ریسپانس ٹو یور کمپیٹیٹر نیچرلی یو ہیو ٹو انٹروڈیوس سم سارٹ آف اے سیملر آفر ٹو یور کنزیومر. یہ کمپٹیشن ہے نا، ٹف کمپٹیشن ہے، اور اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کا برانڈ اگر کوئی موو کرتا ہے اور آپ وہاں پر سائلنٹ اسپیکٹیٹر بنے رہیں. تو یہی چیز جو سی ہے یہاں پر بھی آپ نے جب آپ آبجیکٹو ڈیفائن کر رہے ہوں گے تو آپ کا یہ بھی ایک آبجیکٹو ہو سکتا ہے. پھر بعض اوقات بلڈ کسٹمر ڈیٹا بیس. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے کسٹمر کا ڈیٹا بیس آ جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو سیلز پروموشن آتی ہے اس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی اپنی سیلز کا کوئی پروف ود یور نیم، ایڈریس، کانٹیکٹ نمبر اینڈ CNIC جو اس ایڈریس پر بھیجیں. جب بھی آپ یہ ساری انفارمیشن کو بھیجتے ہیں تو وہ اس ساری انفارمیشن کو ایک ڈیٹا بیس میں سٹور کر کے ایک آپ کا کسٹمر کا ڈیٹا بیس ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو وہ پروموشنز یا آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا اس ڈیٹا بیس کو وہ یوز کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور پاسبلٹی کیا ہو سکتی ہے as far as the sales promotion objectives are concerned. Increase level of customer retention. اب آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کسٹمرز ہیں یہ بھی ایک آپ کی یعنی آبجیکٹو ہو سکتا ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے کسٹمرز کو ریٹین کریں، آپ کے جو ایگزسٹنگ کسٹمرز ہیں وہ آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں، وہ سوئچ اوور نہیں کریں کسی اور برانڈ پر، کیونکہ اگر وہ سوئچ اوور کریں گے تب بھی آپ کا ریونیو لاس بھی ہے، اور سملرلی جب وہ سوئچ اوور کر کسی اور برانڈ پہ جائیں گے تو اس برانڈ کا مارکیٹ شیئر جو ہے وہ انکریز ہوگا، اس کا ریونیو انکریز ہوگا، اور آپ جو ہے سفر کریں گے. بعض اوقات یہ بھی ایک آبجیکٹو ہوتا ہے کہ یو وانٹ ٹو ریٹین یور کسٹمرز اور یو وش یور کسٹمر ریمین لوئل ود یو. اس کے لیے آپ سیلز پروموشنز آفرز کرتے ہیں. کراس سیل. ایک اور سیلز پروموشن کا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پہلے سے کچھ پروڈکٹس خرید رہے ہیں، اب آپ نے کچھ نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروائی ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ پروڈکٹس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہماری جو نیو پروڈکٹ لائن ہے اس کو بھی وہ یوز کریں. اس کے لیے نیچرلی آپ اس کو فری آفرز دیں گے، سیمپلنگ کروائیں گے، کوئی ڈسکاؤنٹڈ آفر دیں گے، اور آپ کوشش یہ کریں گے کہ وہ اس کو ٹرائی کرے، اس کو یوز کرے، اور later on he will become a loyal customer for the new product also. اچھا، اس کے بعد ایک اور آپ کا یہ ہے کہ extend the use of a brand. آپ کا بعض کا یہ بھی آبجیکٹو ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ جو برانڈ جو ہے اس کا جو یوزز جو ہے وہ بڑھ جائے، یعنی پہلے سے زیادہ ہو جائے. تو ایک آپ کا یہ بھی آبجیکٹو ہو سکتا ہے. اور فائنلی ری انفورس برانڈ امیج، اسٹرینتھن برانڈ ریلیشن شپس. بعض اوقات صرف آپ اس کو ایک ایشورنس دینا چاہتے ہیں کہ جی وی ہیو اے ویری گڈ ریلیشن شپ ایز اے کنزیومر ود یو، اور آپ اپنے ریلیشن شپ کو جو ہے اسٹرینتھن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ری انفورس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو یعنی کہ یہ احساس دلانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یو آر یوزنگ اے کوالٹی برانڈ اینڈ وی ریسپیکٹ and admire your loyalty towards our brand. So these are the few objectives that you can have while you are going for a sales promotion. اچھا، ابھی ہم نے
اگین اینڈ اگین وی آر ڈسکسنگ جی سیلس پروموشن اور آپ کو کرنی چاہیے, یہ اس کی آبجیکٹیو ہے یہ ہے, لیکن سیلس پروموشنس کے ٹولس کیا ہوتے ہیں؟ واٹ آر دوز ٹولس دیٹ یو کین یوز فار دی پرپز آف سیلس پروموشن؟ دیکھیں سیلس پروموشن میں ایک جو آپ کے پاس جو ٹول ہے دیٹ از پریمیم, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسپیشلٹیز. اچھا پریمیم میں کیا ہوتا ہے؟ پریمیم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروڈکٹ کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ اٹیچ کر رہے ہیں. یہ جو پروڈکٹ جو سی ہوتی ہے یہ ان سائڈ بھی ہو سکتی ہے اور آپ اس ساتھ ویسے بھی ہیں. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ٹوتھ پیسٹ خریدنے جائیں تو اس کے ساتھ ایک ٹوتھ برش مل رہا ہوتا ہے. بعض اوقات کچھ پروڈکٹ ایسی ہیں جب آپ ان کو خریدتے ہیں ان کے ساتھ کوئی فری مگ آپ کو مل رہا ہوتا ہے. ایوری ڈے کی بھی ایک کمپین چلی جس میں وہ ایوری ڈے کا فری مگ آپ کو آفر کر رہے تھے. تو اسی طرح بعض اوقات کسی کے ساتھ ساشے اٹیچ ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور اسمال منی ہوتی ہے, جیسے شیمپو لیں اس سے تھوڑا سا سوپ کا کوئی اسمال پیک مل جائے, ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ڈٹرجنٹ لیا ہے اس کے ساتھ آپ کو کوئی ڈش واشر مل جائے, یا آپ نے کوئی ڈش واشر خریدا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو وہ یعنی کہ فوم کا پیس مل جائے. تو یہ ساری چیزیں جو سی پریمیمز میں آتی ہیں. اس کے بعد اسپیشلٹیز ہیں. اب اسپیشلٹیز کیا ہوتی ہیں؟ یہ آپ کے گیو اویز ہوتے ہیں, اور اسپیشلٹیز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی شاپنگ کریں. یہ یعنی کہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, برانڈڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں, جیسے کی چینز ہو گئے, وہ ڈائریز ہو گئی, کیلنڈرز ہو گئے, آف اینڈ آن جو ہیں وہ آپ آفر کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کے کوپنز ہوتے ہیں, یہ کہ آپ پرنٹ کرتے ہیں. الیکٹرانکس کوپن بھی ہیں, پرنٹ میڈیا میں بھی آتی ہیں, نیوز پیپر میگزین میں بھی. اب وہ کوپن جو ہے جب آپ اس کو کاٹ کے یا اس کا جب لے کر آپ شاپ پہ جاتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو سرٹن ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کی پرائس ریڈکشن, دیٹ از ویری کامن, واز ناؤ 50% آف, 10% آف. تو یہ جو آپ کی جتنی ہوتی ہیں یہ آپ کی ساری پرائس ریڈکشنز کی کیٹیگری میں آتی ہیں. پھر اس کے بعد ایک آپ کی اور ہے دیٹ از ریبیٹس. اب ریبیٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ریبیٹس میں اٹس نیسیسری کہ یو ہیو ٹو میک اے ٹرانزیکشن. آپ فل ٹرانزیکشن کرتے ہیں, یعنی کہ ایسے نہیں جیسے پرائس ریڈکشن میں کیا ہے کہ اگر 100 روپیز کی پرائس تھی اور اس پہ 10% آف ہے تو آپ 90 روپیز پے کریں گے. لیکن ریبیٹس کے کیس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروڈکٹ 100 روپیز کی ہے اور وہ آپ کو 10% ریبیٹس دے رہا ہے تو آپ نے 100% ہی پے کرنا ہے. آپ 100 روپیز پے کریں گے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو آپ ریبیٹ کلیم کرنے کے لیے آپ کو پروف آف پرچیز ود وہ جو ریبیٹ کا کلیم ہے اس کو آپ بھیجیں گے کمپنی کو یا اس کو کلیم کریں گے. اس کے بعد وہ آپ کو یعنی کہ ان دی فارم آف اے چیک کی آپ کو ٹرانزیکشن کریں گے, یا وہ آپ کو جو اماؤنٹ بنتا ہے وہ آپ کو بعد میں لیٹر آن دی جائے گی. اب یہاں پر ایک کویسچن آتا ہے کہ جی اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں بنایا گیا ہے؟ پرائس ریڈکشن جو سی ہے وہ اتنی سمپل ہے کہ آن دی اسپاٹ جب آپ نے 10% دینا ہے تو بس ٹھیک ہے, آپ 100 کیوں لیتے ہیں, پھر اس طرح لمبا پروسیس کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں جنرل جو ایکسپیرینس ہے ریبیٹس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, ہائی لائٹ کرتے ہیں, لیکن ان ریالٹی دیر آر ویری فیو پیپل ہو کلیمز ریبیٹس. اب ریزن کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ کے پاس پروف آف پرچیز جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتا ہے, ریسیٹ ہے آپ نے شرٹ کی جیب میں ڈالی وہ واش میں چلی گئی, آپ نے رکھی آپ بھول گئے, یا کہیں پر وہ گر گئی. اب یہ جو ایشوز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ سم ٹائمز میجورٹی آف دا کسٹمرز دے آر unable to claim their rebate and companies are able to save their money. دیکھیں پرائس ریڈکشن میں کیا آپ نے 25% اگر ریڈکشن دے دی تو وہ تو آپ کو آن دی اسپاٹ دینی پڑے گی. جہاں پر کوئی بھی پرچیز ہوگی, کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوگی, اس میں سے وہ آلریڈی ڈیڈکٹ ہو چکی ہوگی. اب ریبیٹ میں کیا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو بعد میں کلیم کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ ہے کہ اس کی پرسنٹیج جو سی ہے وہ کافی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو پرائس ریڈکشن. پھر سیمپلنگ اگین اٹس اے ویری کامن, اسپیشلی اف یو ہیو اے نیو پروڈکٹ اور آپ نے اس کو ٹرائل کروانا ہے تو اس میں سب سے جو بیسٹ ریکمینڈیڈ جو آپ کے پاس سیلس پروموشن ٹول ہے دیٹ از سیمپلنگ.
سیمپلنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ اسمال اسکیل پہ اس کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں, لوگوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ اس کو یوز کریں, اور جب لوگ اس کو یوز کرتے ہیں اف دے آر سیٹسفائی ود دا ریزلٹ, تو وہ پھر کیا ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اس کو پرچیز کرتے ہیں. تو یہاں پر سیمپلنگ جو سی ہوتی ہے وہ نارملی فری آف کاسٹ ہوتی ہے, اور آپ یہی آبجیکٹیو ہے کہ کنزیومر جو ان سے ہے وہ نئی پروڈکٹ کے ساتھ انٹروڈیوس ہو, نئی پروڈکٹ کو ٹرائی کرے, اور اگر اس کو وہ پروڈکٹ پسند آ جاتی ہے تو یس ڈیفینیٹلی ہی ول بائی اینڈ پے فار دیٹ. اچھا, اس کے علاوہ سویپ اسٹیکس, کانٹیسٹ اینڈ گیمس, دیز آر اگین سم سیلس پروموشن ٹولس. اب اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے, سویپ اسٹیکس جو سے ہوتے ہیں یہ جسٹ لائک لکی ڈراز. اس میں آپ نے صرف پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے بائی سینڈنگ یور نیم اور آئی ڈی اور CNIC نمبر واٹ ایور بھی, اور اس کے بعد ایک لکی ڈرا ہوتا ہے جس میں پاسبلٹی ہے کہ کسی کا بھی نام نکل سکتا ہے. اس لکی ڈرا میں جس کا نام نکل آئے گا اس کو وہ پرائز مل جائے گا. اس کے مقابلے میں کانٹیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ کانٹیسٹ میں جو ہے آپ کو کچھ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں, اور نارملی وہ کوشچن کو اتنے ڈیفیکلٹ نہیں ہوتے, لیکن الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہے کہ لوگوں کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہو. اور کانٹیسٹ میں جب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, آنسرز کرتے ہیں, پھر اس میں سے بھی ایک یعنی کہ ڈرا ہوتا ہے, اور اس میں سے بھی جو لکی ہے اس کو پرائز مل جاتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نے ان کویسچنس کو آنسر کیا ہو, پھر آپ کے آنسرز جو ہیں وہ صحیح ہونے چاہیے. پھر اگر وہ ملٹیپل یعنی کہ بہت سارے لوگ اس کیٹیگری میں آ رہے ہیں تو پھر ان کے درمیان میں بھی ڈرا ہوتا ہے, کیونکہ نارملی آپ کے پاس اتنے پرائسز نہیں ہوتے جتنے کہ لوگ صحیح جواب دے رہے ہوتے ہیں. گیمز میں اگین آپ وہی سم سارٹ آف گیمز میں آپ لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, اور جو ونر ہوتا ہے اس کو پھر آپ وہ پرائز دیتے ہیں. اور ان ساروں چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ الٹیمیٹ آبجیکٹیو از ٹو کریٹ انٹرسٹ. تو آپ ڈفرینٹ طریقوں سے کنزیومر کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اس کو انوالو کرتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو آپ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. میں نے بریفلی جو ہے آپ کو یہ سیلس پروموشن ٹولز کو ایکسپلین کر دیا ہے, لیکن اگین ون بائی ون کر کے ود ٹیکسٹ جو ہے میں نیکسٹ سلائیڈز میں آپ کو یہ پھر آپ کو ریپیٹ کروں گا, تاکہ یو شوڈ بی ویری کلیئر کہ what sort of the sales promotion tools are available and what are the difference between them. And suppose if you want to use any sales promotion tool, how you will choose and which sales promotion tools best suit for your marketing strategy. Consumers promotion tools, the first one is simple. Offer a trial amount of a product. ہم سب کو معلوم ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس یعنی کہ پروڈکٹ کی کچھ کوانٹٹی دی جاتی ہے, لائک ایوری ڈے ہے تو یہ نہیں کہ ایوری ڈے کا آپ کو پورا پیکٹ مل جائے گا, بلکہ وہ آپ چھوٹی سی کوانٹٹی میں دیں گے کہ آپ جسٹ اس کو ٹرائی کریں. مے بی اٹس انف فار 1 or 2 کپ آف ٹی, آپ اس کو یوز کریں. کوئی نیا آپ کا کیا نام ہے کوئی انرجی ڈرنک آ گیا ہے تو اس کا وہ آپ کو اسمال پیک جو ہے وہ اس کو آپ کو ٹرائی کرائیں گے, یا مارکیٹ میں وہ جو ہے بلک میں لا کے اس کو ٹرائی کروا رہے ہیں, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آفر اے ٹرائل اماؤنٹ آف اے پروڈکٹ, اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیوز کیا ہے کہ جسٹ ٹو انکریج پیپل کہ ٹرائی, یوز, اینڈ اف دے لائک دین دے گو فار دیٹ. Coupons are certificates that give buyers a saving when they purchase specified products. کوپنز میں کیا ہے کہ آپ اس کو لے کر جاتے ہیں, آپ پرچیز کرتے ہیں اور کوپنز کو دیتے ہیں, اور اتنی آپ کی جتنے بھی کوپن ہوتا ہے جو بھی اس میں مینشن کیا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ہے. Rebates are similar to coupons except that the price reductions occur after the purchase. جیسے میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا کہ ریبیٹ بھی جو ہے وہ بھی کوپنز کی طرح کہہ لیں یا ڈسکاؤنٹس کی طرح کہہ لیں, لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو ٹرانزیکشنز کرنی پڑتی ہیں, اور آپ نے کیا ہے کہ ٹرانزیکشنز بھی جو ہے آپ نے فل اماؤنٹ کی کرنی ہوتی ہے, اور بعد میں آپ اپنا ریبیٹس جو ہے کلیم کرتے ہیں. پرائس پیکس offer consumer saving off the regular price of a product.
یہ ہمارے یہاں پہ بہت کامن ہے، 5% آف، پیپسی پہ 5 روپے کم ہو جاتے ہیں، کبھی 10 روپیز کسی پروڈکٹ پہ کم ہو جاتے ہیں، کبھی 10% وہ ریڈیوس کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں صورتیں، کبھی پرسنٹیج بھی آ جاتی ہے اور کبھی وہ آپ کو ان روپی بھی ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں پرائز پیکس ڈسکاؤنٹس بھی کہتے ہیں. پریمیمس آر گڈس آفر آئدر فار فری اور ایٹ اے لو پرائز. وہی جیسے میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا کہ ایک پروڈکٹ کے ساتھ ایک دوسری پروڈکٹ اٹیچ کر دی جاتی ہے. بعض اوقات تو وہ فری آف کاسٹ ہوتی ہے، بعض اوقات وہ ایک ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر ہوتی ہے. تو اب آپ کے پاس کیا اٹریکشن ہے؟ سپوز وہی بات ہے کہ اب شیلف پہ بہت ساری ٹوتھ پیسٹ پڑی ہوئی ہیں. اب ٹوتھ پیسٹ میں اگر آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جی ساری ٹوتھ پیسٹ جو سی مور اور لیس سیم ہوتی ہے، ان میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ ایک ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ اگر آپ کو فری ٹوتھ برش مل رہا ہے تو نیچرلی یو وڈ پریفر دیٹ ٹوتھ پیسٹ. آپ کہیں گے کہ دیکھو باقی سارے ٹوتھ پیسٹ بھی اتنے ہی کی مل رہی ہیں، لیکن یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے ساتھ ایک ٹوتھ برش بھی مل رہا ہے. اور یہی سیلز پروموشن کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ جب کنزیومر اس طرح سوچتا ہے اور وہ باقی سارے برانڈز کو چھوڑ کر اس پارٹیکولر برانڈ کو اٹھا لیتا ہے جس کے ساتھ کوئی سیلز پروموشن ہوتی ہے، تو نیچرلی اس برانڈ کی جو سیل ہے وہ انکریز ہو جائے گی. تو یہاں پر بھی جو ہے یہی پریمیمز جو سے مینیجرز یوز کرتے ہیں اور اسی آبجیکٹیو کے ساتھ. نیکسٹ جو سے ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز آر یوزفل آرٹیکلز imprinted with the advertiser's name, logo اور message that are given as gift to consumers. اچھا، جو ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز جو سی ہیں اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پرچیز کریں، یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. اور اس کا کیا ہے کہ اس کے اوپر آپ کے جو مینوفیکچررز ہیں یا برانڈ لوگوز ہوتے ہیں اس کا کوئی میسج ہوتا ہے. اور یہ کیا کی چینز بھی ہو سکتے ہیں، مگز بھی ہو سکتے ہیں، کیلنڈرز بھی ہو سکتے ہیں، ڈائریز بھی ہو سکتی ہیں، پینز بھی ہو سکتے ہیں، کلاکس بھی ہو سکتے ہیں، رسٹ واچ بھی ہو سکتی ہے، وال کلاک بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اس آپشن پہ جا رہے ہیں تو آپ کی ٹارگٹ مارکیٹ کیا ہے، آپ کی پروڈکٹ کیا ہے، اور آپ کس لیول پر جو ہے یہ ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز جو ہیں ان کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز جو سی ہیں وہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ اور آپ کے برانڈ کے ساتھ میچ کرتی ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کا برانڈ جو ہے وہ ایک ہائی اینڈ ٹارگٹ مارکیٹ کے لیے ہے اور جو آپ ایڈورٹائزنگ اسپیشلٹیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں دے آر ویری لو اینڈ. الٹیمیٹلی دیٹ ول bring a bad image for your brand. Point of purchase promotions include displays and demonstrations that take place at the point of sales. Point of sales پر جتنے بھی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کی جو بھی ڈسپلے ہے، ڈیمونسٹریشنز ہے، ان کو ہم پوائنٹ آف پرچیز پروموشنز کہتے ہیں. پھر وہی کنٹیسٹ، سویپ اسٹیکس اینڈ گیمز give consumer the chance to win something such as cash, trips or goods by luck or through extra efforts. اور میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو بتایا تھا کہ کانٹیسٹ میں there are few questions are there that you will have to answer, and those who give correct answer and then they are able to get some reward for that or a prize is there. سویپ اسٹیکس میں کیا ہوتا ہے کہ اٹس سم سارٹ آف لکی ڈرا، کہ جہاں پر آپ صرف اپنی انٹری بھیجتے ہیں اور اس کے بعد ایک لکی ڈرا ہوتا ہے اور اینی باڈی کین بی اے ونر. گیمز میں سملرلی کچھ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ کوئی گیم کھیلی جاتی ہے اور اس کے بعد اس گیم کا جو بھی ونر ہوتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کے کنزیومر پروموشنل ٹولز میں آتے ہیں. کانٹیسٹ ریکوائر این انٹری بائی اے کنزیومر، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ایک انٹری چاہیے ہوتی ہے. سویپ اسٹیکس ریکوائر کنزیومر ٹو سبمٹ دیئر نیمز فار اے لکی ڈرا، آپ نے سمپل اپنا نیم اور آئی ڈی وغیرہ کچھ دینا ہوتا ہے. گیمز پریزنٹ کنزیومر وتھ سم تھنگ دیٹ مے اور مے ناٹ ہیلپ دیم ون اے پرائز. اس میں دونوں چانسز ہیں. گیمز میں جو ہے یعنی کہ اگر آپ جیتیں گے
then you are eligible. اگر آپ ہار گئے, similarly جس طرح کانٹیسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط جواب دے دیے تو پھر تو آپ کیا نام ہے کسی انعام کے حقدار نہیں ہے. اس طرح گیمز کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اگر آپ وہ گیمز کھیل رہے ہیں تو آپ کو وہ گیم جیتنی ہے. ہارنے والے کو تو کچھ نہیں ملتا, صرف جیتنے والے کو ہی انعام ملتا ہے. تو یہاں پہ بھی اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز, دیٹ از ایونٹ مارکیٹنگ. ایونٹ مارکیٹنگ میں یہ کہ کوئی بھی ایونٹ اس کے ساتھ آپ لنک ہو جاتے ہیں. یہ ایونٹ جو ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی میوزیکل کنسرٹ ہو سکتا ہے, کوئی ایگزیبیشنز ہو سکتی ہے, کوئی اسپورٹس کا ایونٹ ہو سکتا ہے. سو اینی ایونٹ that you think that match with your brand, تو آپ اس کے ساتھ اپنی مارکیٹنگ کو لنک کرتے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد جو ہم ٹریڈ پروموشن ٹولز کی بات کریں گے. دیکھیں فرق اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن کنزیومر اور ٹریڈنگ میں جو فرق ہے وہی فرق جو ہے آپ کے ٹریڈ پروموشن ٹولز میں بھی نظر آئے گا. ٹریڈ پروموشن ٹولز کس کے لیے ہوتی ہیں؟ ٹریڈ پروموشن ٹولز جو ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے لیے جو کہ انٹرمیڈیٹریز ہیں, مینوفیکچرر اور کنزیومر کے درمیان جتنے بھی لوگ آتے ہیں, اگر آپ انہیں موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی جو اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کی پش اسٹریٹجی ہے, تو پھر آپ کو اپنے انٹرمیڈیٹریز کو, اپنے ہول سیلرز کو, اپنے کمیشن ایجنٹس کو, اپنے مڈل مین کو, اپنے ریٹیلرز کو انکریج کرنا پڑے گا کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو خریدیں, اس کو اسٹاک کریں, اس کو پراپرلی ڈسپلے کریں. اور وہ کبھی نہیں کرے گا انٹل اور انلیس اس کو اگر آپ کوئی ایکسٹرا ایڈوانٹیج نہیں دے رہے. اور یہ ایکسٹرا ایڈوانٹیج, ایکسٹرا جو ہے یہ کس صورت میں آئے گا؟ نیچرلی اٹ ول کم ان دی فارم آف اے سیلز پروموشن. اب اس میں کیا ہے کہ ڈسکاؤنٹ, آپ اس کو بھی ڈسکاؤنٹ آفر کر سکتے ہیں. سپوز if you buy 10 pieces you will pay this much, if you buy 20 pieces you will get this, if you buy 12 pieces the price will be this, if you go for the 2 dozens then price will be reduced to that level. اب بھی آپ کے سارے ڈسکاؤنٹ ہے اور آپ کا الٹیمیٹ آبجیکٹو یہ ہے کہ he will go more and more. پھر بعض کا آپ الاؤنسز دیتے ہیں. الاؤنسز مینس کہ وہی آپ کو بعد میں وہ اس کو یعنی کہ کنورٹ کر سکے ان دی فارم آف اے کیش ریوارڈ, تو وہ بھی آپ آفر کر سکتے ہیں. فری گڈس اینڈ ادر, یعنی کہ کئی فارم اس کی ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ 1 ڈزن پیسز خریدیں گے تو یو ول گیٹ 1 پیس ایکسٹرا, یعنی آپ نے 12 کی قیمت ادا کی ہے, 1 درجن آپ نے خریدے ہیں لیکن آپ کو ملیں گے کتنے؟ 13. اگر آپ 2 درجن لیں گے تو 24 کی بجائے آپ کو 26 ملیں گے. ٹھیک ہے. If you are going for 3 dozens, so instead of getting 36, you will be able to get 39 or maybe 40. It's depend کہ آپ کیا آفر کر رہے ہیں. تو فری گڈس جو ہیں کہ آپ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی اس قسم کی آفر دے رہے ہیں جہاں پر اس کو آپ کچھ ایکسٹرا دے رہے ہو. پھر اسپیشلٹی ایڈورٹائزنگ, بعض اوقات جو ہے آپ ان سے یعنی کہ وہی جیسے ہم نے اسپیشلٹی آئٹمس کا پڑھا تھا کہ آپ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے اس کو اسپیشلٹی آپ اس کرنے کے جی اوکے ہم آپ کے یہاں پر آپ کے نام کی چین بنا دیتے ہیں, کیلنڈر بنا رہے ہیں, اس میں آپ کا نام آ جائے گا. ٹھیک ہے. برانڈ ہمارا آئے گا, نیچے نام آپ کا آئے گا, ایڈریس آپ کا آئے گا اور آپ اپنے کنزیومرز کو دے دیں. ڈائریز ہم پرنٹ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں آپ کو برانڈ آئے گا کمپنی کا اور نیچے آپ کی ڈیٹیل آئے گی, آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں اور آپ اس کو بنا کر دے دیتے ہیں. تو یہ ساری جو سی آپ کے ٹریڈ پروموشن ٹولز ہیں, دے آر اگین مور اور لیس دا سیم ٹو دا کنزیومر پروموشن ٹولز, بٹ دا ڈفرنس از دیز سیلز پروموشنز آر فار trading partners, those who are involved in trade, not for the consumers. The next one is the business promotion tools, conventions. And trade shows are effective to reach many customers not reached with the regular sales force. Another is the conventions and trade shows. دیکھیں آپ
ہر جگہ پہ آپ نہیں پہنچ سکتے، ہر اس شخص تک جو کہ انٹرسٹڈ ہے آپ کے پروڈکٹ میں اس تک آپ نہیں پہنچ سکتے. لیکن یہ آپ کے کنونشنز اینڈ ٹریڈ شوز جو ہیں یہ جو ہے ایک افیکٹو وے ہے، کیونکہ یہاں پر جتنے بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں، آتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں. تو اگین جو ہے اگر آپ کا دیکھا جائے میجر سیلز پروموشن ٹولز فار بزنس پروموشن ٹولز، اس میں کنونشنز اینڈ ٹریڈ شوز آر افیکٹو ٹو ریچ مینی کسٹمرز ناٹ ریچ ود دی ریگولر سیلز فورس. تو آپ کو وہاں پر بہت اچھا یعنی کہ ایک کلائنٹیج مل جاتا ہے. وہ لوگ کہ جن کو شاید آپ کو ویسے تھرو یور اون سیلز فورس اٹریکٹ کرنا یا کانٹیکٹ کرنا اتنا ایزی نہیں ہوتا، اسپیشلی جو انڈسٹری ایکسپرٹس ہیں، وہ لوگ جو کہ یعنی کہ اس انڈسٹری میں یا اس پروڈکٹ سے ریلیٹڈ فیلڈ میں کافی عرصے سے ہوتے ہیں. تو وہ ان ایگزیبیشنز پہ، ان ٹریڈ شوز پہ آتے ہیں، تو وہاں پر ایک آپ کو اچھا یعنی ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ جہاں پر آپ ان سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں فار بزنس پروموشن ٹولز. سیلز کانٹیسٹ are effective in motivating salespeople or dealers to increase performance over a given period. دیکھیں ایک سائڈ پر اگر آپ اپنے کنزیومر کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ خریدے یا اس کے آپشن پر جائے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر ساتھ ہی آپ اپنی سیلز ٹیم کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ایکسٹرا ایفرٹس کریں، ان کو بھی آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں، ان کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ اتنے پیس بیچ دیں گے تو ہم آپ کو یہ کر دیں گے، اگر آپ اتنا بیچ دیں گے تو ہم آپ کو دبئی بھیج دیں گے، اگر آپ یہ اتنا کر دیں گے تو ہم آپ کو یورپ کا ود فیملی ٹرپ ارینج کر دیں گے، یا ہم آپ کو اتنا کیش ریوارڈ دیں گے. تو نیچرلی جو ہے آپ کی سیلز ٹیم بھی موٹیویٹ ہو جائے گی. تھرڈ جو ہے کہ اگر آپ کیا نام ہے اسی کے ساتھ جو ہے اگر آپ اپنے ٹریڈنگ پارٹنرز جو ہیں ان کو لیے بھی کوئی آپ کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کنزیومر کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے سیلز میں فورس ٹیم کو بھی اٹریکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنے جو ٹریڈنگ میں جو آپ کے ساتھ انوالو ہیں ان کو بھی آپ یعنی کہ آفرز کر رہے ہیں. تو جب یہ سارے مل کر ایفرٹس کریں گے تو نیچرلی آپ کی جو سیلز جو ہے وہ ایک دم جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. And this is the ultimate objective of sales promotion. If you want to increase your sale for a shorter time period, so the sales promotion is the only tool that you can use. Developing the sales promotion program. اب اگر آپ اپنا سیلز پروموشن پروگرام بنانا چاہتے ہیں تو اب ہم اس پر ڈسکس کریں گے کہ ایز اے مینیجر آپ اس کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی اور جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے سائز آف دا انسینٹیو، کہ آپ کا جو انسینٹیو ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے. دیکھیں اس کی ایک کاسٹ تو ہے. اب آپ یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ جی میں ہر اس شخص کو جو کہ یہ کرے گا اس کو میں ورلڈ ٹور پہ بھیج دوں گا، یا آپ کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے لیے ممکن نہ ہو، جس کی کاسٹ بہت زیادہ ہو. دیکھیں اگر آپ کی سیلز پروموشن کی جو کاسٹ ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے تو وہ جو آپ جو سیلز انکریز کر کے جو ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا. دیکھیں آپ نے سیلز انکریز کی لیکن آپ کی کاسٹ آف دیٹ پرٹیکولر سیلز پروموشن از فار ہائر، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ آپ کی سائز آف دا انسینٹیو کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2 کنڈیشنز فار پارٹیسپیشن. ایک اور چیز جو سی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر جو ہے آپ یہ سیلز پروموشن جو ہے لانچ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں بعض اوقات آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو سی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایوری باڈی از ٹیکنگ دی ایڈوانٹیج، اور بعض اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ جیتنے کے باوجود اور ایلیجبل ہونے کے باوجود بھی اس شخص کو وہ چیز نہیں مل رہی. تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور اس پہ بھی آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ یہ سیلز پروموشن لانچ کرنے جا رہے ہیں. پروموٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹ دی پروگرام. Again, similarly, if you have a sales promotion activity and you are not promoting it, people don't know.
تو مے بی یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ یور ڈیزائر ریزلٹس. ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھی سیلس پروموشن لے کر آئے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے اس کو کہیں ہائی لائٹ ہی نہیں کیا. پیپل آر ناٹ اویئر. جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں کو یعنی کہ خبر ہی نہیں ہے, تو پھر آپ کی وہ جو سیلس پروموشن جو سی ہے وہ کیسے آپ کو یعنی کہ ڈیزائر ریزلٹس دے گی. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو بھی سیلس پروموشن ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ پروموٹ کریں اور اپنا جو پروگرام ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں among either it's your consumer or traders or sales force team member. جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو پتا ہو, تب جا کے وہ آپ کے اس سیلس پروموشن کے مطابق کام کریں گے اور آپ کو ڈیزائر ریزلٹس آئیں گے. سملر جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ سیلس پروموشن جو ہوتی ہیں وہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے ہوتی ہیں, یہ پرماننٹ نہیں ہوتی. تو آپ نے جب پلان کر رہے ہوں گے تو آپ نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ جو سیلس پروموشنز ہیں یہ ایک ہفتے کے لیے ہے, یہ 1 month کے لیے ہے, ایک کوارٹر کے لیے ہے, یا 1 year کے لیے. تو آپ کو لینتھ آف دا پروگرام جو ہے وہ بھی day 1 سے ڈیسائیڈ کرنی ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جتنے بھی سیلس پروموشنز آتی ہیں اس میں ایک چیز جو سی امپورٹنٹ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی ڈیٹ بھی مینشن کی ہوتی ہے. لاسٹ ڈیٹ آف انٹری از, اور اس کے بعد ایک ڈیٹ مینشن ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس تاریخ کے بعد یہ جو سیلس پروموشن ہے یہ ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ٹائم پیریڈ نہیں ڈیفائن کریں گے تو لوگ اس کو یہی سمجھیں کہ دس از اے پرماننٹ فیچر اینڈ دے ول ناٹ motivated to that extent where they take an immediate action. But actually by introducing sales promotion, what we expect a quick and immediate action from the consumer side. اور اس کے لیے پھر یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کی لینتھ آف دا پروگرام جو ہے اس کو ضرور مینشن کریں تاکہ لوگ جو ہے اس سے پہلے جو ہے وہ موٹیویٹ ہوں, ڈیسیجنز لیں اور آپ کی پروڈکٹ پہ یعنی کہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں. اور فائنلی جیسے کوئی بھی پلان بنتا ہے ہم اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کی ایویلویشن کی جائے. یہاں پر بھی یہ ہے کہ آپ بھی اپنے سیلس پروموشن جو پروگرام ہے اس کو آپ ایویلویٹ کریں, اس کو دیکھیں کہ اس کا رزلٹ اور رسپانس کیسا رہا. اچھا ہم نے اتنی باتیں کی ہیں سیلس پروموشن کے متعلق. اب میں آپ سے ایک ایگزامپل شیئر کرنا چاہوں گا. اگین دا ایگزامپل از فرام دا ایڈوانس کنٹریز. ہمارے یہاں پر شاید ابھی ہم اس لیول پر نہیں پہنچے لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ چیز یہاں پر بھی ہوگی. اب یہ جو ہے پروموشن ان ایکشن, دس از اے کیٹالینا کوپنز. اب کیٹالینا کیا ہے, ایک کمپنی ہے جس نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے کہ جو یہاں پر جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب آپ یہاں پر کسٹمرز کی پرچیزز کو سکین کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ یہ سکین کرتے ہیں تو یہ ساری انفارمیشن ایک ڈیٹا بیس میں جاتی ہے اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ڈیٹا بیس کتنا اسٹرانگ ہے. لیکن نارملی آج کل کے زمانے میں بہت پاورفل ڈیٹا بیسز یوز ہو رہے ہیں کہ جو جہاں اس سارے ڈیٹے کے بیسس پر بہت سارے انالیسس کرتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت ساری انفارمیشن دیتا ہے اور مینیجرز اس انفارمیشن کو یوز کر کے اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں اینڈ دے ناٹ اونلی انکریز دیئر ریونیو market share but also accommodate their customers more nicely. تو یہاں پہ بھی کیٹالینا کوپنز کیا ہے کہ یہ جو ہے کیٹالینا کوپنز یہ آن دی اسپاٹ جنریٹ ہوتے ہیں کہ جب ایک کسٹمر جو ان سے ہے وہ یہاں پر آتا ہے اپنی پرچیزز کو پے کرنے کے لیے تو جہاں پہ اس کی رسیٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیپنگ ان مائنڈ کہ اس نے کس قسم کی پرچیزز کی ہیں اسی حساب سے کوپنز جنریٹ ہوتے ہیں. آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. چیلنج کیا تھا کہ جی پرسنلائز کنزیومر سیلز پرومو آفرز. کرنا کیا چاہ رہے تھے کہ جی ہم ہر کسٹمر کو اس کے مطابق جو اس کی ریکوائرمنٹ یا ایکسپیکٹیشن جس کیٹیگری میں فال کرتا اس کے مطابق اس کو ہم سیلز پروموشن آفر کریں. اب اس کا آنسر کیا ہے؟ Sophisticated product by Catalina that checks a consumer's buying history and print out. اب یہ جو کیٹلینا جو ہے یہ ایک کمپنی ہے جس نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے وہ آپ کی پرچیزز اس کی ہسٹری اور اس کے سارے انفارمیشن کو دیکھ کر آن دی اسپاٹ جو ہے
وہ آپ کے لیے ایک پرسنلائز قسم کا کوپن جنریٹ کرے گا. Personalized coupon at the checkout for, let's say, $1 of 3 jars to reward a loyal customer. Suppose اگر آپ نے 3 جارز خریدے, جیسے آپ نے کوئی جیم لے لیا, آپ نے ہنی لیا, یا کوئی ایک برانڈ کے 3 پروڈکٹس اٹھا لیے, تو وہاں پر ایک کوپن جنریٹ ہوگا کہ بیکاز یو بائی 3 پروڈکٹس آف آور برانڈ, سو وی آر گیونگ یو $1 آف. پھر اس کے علاوہ یہ کہ 50 cents آف 1 jar ٹو کنورٹ سوئچرز فرام این ادر برانڈ. لیکن اگر کسی نے ایک جار خریدا ہے تو اس پہ وہ جان بوجھ کے انہوں نے دیکھا کہ جی اس نے باقی برانڈ کی جو سے زیادہ پروڈکٹ خریدی اور ہمارا صرف ایک ہی اس نے پروڈکٹ خریدی ہے, اس کیس میں وہ کیا کریں گے کہ وہ آپ کو ایک امیجیٹ کوپن جنریٹ کریں گے 50 cents آف کا, اور آپ کو اٹریکٹ کریں گے کہ جی آپ ہمارے برانڈ میں مزید اسپینڈنگ کریں. اب ظاہری بات ہے جب آپ کو 50 cents کا کوپن ملے آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے until unless you make another purchase. پھر اس کے علاوہ £1 آف 1 jar to motivate a never buyer to try the brand. اچھا, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایک بندے نے آپ کا کوئی بھی برانڈ خریدا نہیں ہے, تو اس کو پھر وہ کیا کریں گے کہ ایک $1 کا جو ہے ایک ووچر جنریٹ کر دیں گے تاکہ اس کو انکریج کریں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ خریدے. اب اس نے کوئی نہیں خریدی, جب اس کو ایک خام خواہ کا ایک مل جائے گا, ایک اس کو ووچر مل گیا ہے, تو وہ اس ووچر کو یوز کرنے کے لیے آپ کی پروڈکٹ خریدے گا. تو یہ جو ہے یہ آپ کا یعنی کہ بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کا ایک سافٹ ویئر ہے, اور یہ آن دی اسپاٹ جب آپ اپنی پرچیزنگ کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ کو ڈفرینٹ ووچر جنریٹ کر دیتا ہے, اور نیچرلی ہر کنزیومر جو ہے وہ ان ووچر کا ایڈوانٹیج لینے کے لیے اس کو وہ پروڈکٹس خریدنی پڑیں گی. اچھا, ریزلٹس کے دس ٹائپ آف سروسز ہے بیکم ویری کامن ان سپر مارکیٹ تھرو آؤٹ دی نیشن. یہ جو ہے وہاں پہ ایڈوانس کنٹریز میں جو ہے بہت کامن ہے. ہمارے یہاں پہ بھی اب یعنی کہ اسکینر سسٹمز آ گئے ہیں, تو وی آر ایکسپیکٹنگ کہ سون وی آلسو ہیو دیز سارٹ آف دا آفرز وائل وی آر میکنگ شاپنگ ایٹ آور ریٹیل شاپس. اچھا, اسی طرح یہ ہے کہ تھنک اباؤٹ اٹ, یعنی تھوڑی سی آپ کو یہ بھی بتانی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ ایتھکس بھی کوئی چیز ہے, اور وی آلویز ایکسپیکٹ کہ being a manager will not do anything that is unethical. لیکن اب یہ ہے کہ ethical اور unethical میں جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے, کنزیومر کس کو unethical کہتا ہے اور مارکیٹر کس کو یعنی کہ unethical سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا. اب دیکھیں کچھ آفرز ہوتی ہیں, جس طرح یہ ایک آفر ہے کہ فلائی ٹو نیو یارک سٹی فار $149, اور اس کے اوپر ایک اسٹیرک لگا ہوا ہے. پرسنلی میں جب بھی یہ اسٹیرک دیکھتا ہوں تو میں تو ایک دم ڈر جاتا ہوں, اور اس کی ریزن کیا ہے کہ جو اسٹیرک جو ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایکسپلینیشن ہوتی ہے, اور جو اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو وہ جو ہم نے جو ہیڈنگ پڑھی ہوئی ہوتی ہے اس کا ہمارا سارا مزہ جو ہے وہ کرکرا ہو جاتا ہے جب ہم اس کی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں. سملرلی اب آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ بھی ایک اسٹیرک لگا ہوا ہے. اب اس اسٹیرک کی ایکسپلینیشن کیا ہے, ون وے بیسڈ آن اے راؤنڈ ٹرپ پرچیز. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے $149 پے کرنا ہے اگر آپ نیو یارک جانا چاہتے ہیں, لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو پرائس ہے نا یہ 1 وے کی ہے, لیکن آپ کو ایکچوئل ٹکٹ جو سا خریدنا ہے وہ آپ کو 2 وے خریدنا پڑے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو کہ 1 وے جانے والے ان کے لیے تو یہ آفر ہے ہی نہیں ہے, اور وہ ایسے بیچارے خوش ہو رہے تھے کہ جی $149 میں ہم نیو یارک پہنچ جائیں گے. اب یہ کیا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک تو 2 وے ٹکٹ خریدیں. جب آپ 2 وے ٹکٹ خریدیں گے اور اس کی جو پرائس جو آپ پے کریں گے وہ 149 نہیں ہے, یہ $298 بنتے ہیں. تو آپ کو 298 میں جو ہے وہ ریٹرن ٹکٹ ملے گا, اور 149 انہوں نے کہہ دیا جی 1 وے, لیکن آپ کو 1 وے ٹکٹ نہیں مل رہا, آپ کو پرچیز جو ہے وہ 2 وے ہی کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد کیا ہے, ہاف پرائس سیلز, اور اگین ایک اسٹیرک لگا ہوا ہے, اور اس کی کیا ہے کہ بائی 1 ایٹ فل پرائز اینڈ گیٹ ہاف آف اے سیکنڈ آف ایکول اور لیسر ویلیو. اور یہ نارملی کہاں پہ ہوتا ہے, جہاں پہ آپ کے کسی شو اسٹور پہ چلے جائیں,
آپ شو اسٹور پہ گئے ہیں اور وہاں پر لگا ہوا ہے جی ہاف پرائز سیل، ہاف پرائز سیل. اب آپ دیکھ رہے ہیں جی لیٹ سے کہ آپ نے ایک شوز اٹھایا ہے، اس کی پرائز ہے 3000 روپیز، آپ نے کہا جی 1500 روپے مل جائے گا، بڑا اچھا جوتا ہے. جب آپ کاؤنٹر پہ لے کر جائیں گے، کاؤنٹر پہ وہ آپ کو کہتا ہے نہیں، آپ کو 3000 روپے ہی پے کرنے ہیں. لیکن اگر آپ اس جیسا ایک اور جوتا خریدیں گے تو وہ آپ کو 1500 روپے کا ملے گا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے جوتا ایک چاہیے، اس پہ مجھے کچھ نہیں ملا، اس پہ میں فل پرائز پے کر رہا ہوں. اب مجھے ایک ایکسٹرا جوتا تو چاہیے، خاص طور پہ اس جیسا. تو پھر اور میں اب یہ نہیں کہ اس کا مطلب میں 4500 روپے خرچ کروں اور 2 جوتے لے کر آ جاؤں، اور ضرورت میری ایک جوتے کی ہے. اب یہ بتائیں کہ جو اس قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں کیا یہ صحیح ہیں؟ یا اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل ہے، سیو اپ ٹو 70%. اگین ایک اسٹیرک لگا ہوا ہے، خوفناک خطرناک قسم کا اسٹیرک. اور وہ کیا ہے کہ a few racks are on sale for 70% off, other sales items are 20 to 30% off. اب ہوتا کیا ہے جی 70% لکھا ہوا ہے، لیکن جب آپ شاپ میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کارنر میں جو ہے وہ ایک جو سٹینڈ ہے جس میں کہ کچھ عجیب سی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہ 70% والا ہے، باقی ساری جو آئٹمز ہیں وہ صرف 20% آف پر ہیں. اب آپ کو بھی بڑا یعنی کہ عجیب سا لگے گا کہ جی آپ 70% دیکھ کر آپ انٹر ہوئے تھے اور آپ کو خیال تھا کہ جی 100 روپے کی چیز 70 روپے میں مل جائے گی، یہ بلکہ 100 روپے کی چیز جو سی ہے وہ 30 روپیز میں مل جائے گی، اور آپ بڑے خوش تھے، بھئی کمال ہو گیا. لیکن یہاں پر جب آئیں تو آپ کو چلے جی 100 روپے کی چیز جو سی ہے وہ بہت زیادہ بھی اگر آپ کو مل جائے گی تو وہ 80 روپیز کی مل جائے گی. ادروائز وہاں پر کچھ ایسا سٹف پڑا ہوا ہے جو آپ کے کام کا نہیں ہے، ایکسٹرا لارج، ایکسٹرا اسمال، اور ڈیمیج ہے یا کچھ اور ہے یا کچھ ایکسپائر ہے یا آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے، وہ ضرور پڑا ہوا ہے 70% آف پر. لیکن اب آپ کو وہ تو نہیں چاہیے. تو یہ جو ہے نا اب یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک کویسچنز آتا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آر دیز آفر ایتھیکل؟ کہ اگر کوئی یہ پروموٹ کر رہا ہے سیلز پروموشنل ایکٹیویٹیز میں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایتھیکلز ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ فرمز دیٹ یوز دیم؟ اور جو کمپنیز اس قسم کی آفرز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اپنے کسٹمرز کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں، ان برانڈز یا ان کمپنیز کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ بھی سوچئے گا، میں بھی سوچوں گا. پھر جو بھی رزلٹ آئے تو جب کل کو آپ اپنی اسٹریٹجیز بنائیں تو پھر آپ اسی ہی بیس پر بنائیے گا جو کہ ابھی آپ رزلٹ نکال رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے کنزیومر پروموشن اسٹریٹجیز. ایک آپ کی آتی ہیں پارٹنرشپ اسٹریٹجیز. پارٹنرشپ اسٹریٹجیز میں کیا ہوتی ہے؟ کراس پروموشنز، 2 or more products are promoted together such as cheese and crackers. اب آپ اس میں کیا کرتے ہیں کہ پارٹنرشپ اسٹریٹجیز میں کیا ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو میک یور پروڈکٹ مور ویلیویبل، آپ اپنے پروڈکٹ کے ساتھ ایک سملر پروڈکٹ کو اٹیچ کر کے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. Brands team up to boost their image power, they also share in costs. تو الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ آپ جو سے اپنے سے ریلیٹڈ جو برانڈ ہے ان کو ملا کے ایک پاورفل امیج کریٹ کرتے ہیں، اور آپ اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اسی طرح ہی جیسے کل آپ کو آ جائے کہ جی ہر پیپسی کی بوٹل کے ساتھ ایک لیز کا پیکٹ آپ کو مل رہا ہے. تو دیز آر دا پارٹنرشپ اسٹریٹجیز. اب نارملی لیز اور کارپوریٹڈ ڈرنک کا جو ہے ایک کمبینیشن بنتا ہے. ہم میں سے بہت سارے اسپیشلی جو ینگ جنریشن ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ جی وہ کاربونیٹڈ ڈرنک جو ہے اس کو بھی انجوائے کر رہے ہوں، اور ساتھ اس کے ساتھ ان کو کرسپ یا چپس جو ہیں وہ بھی آپ کو مل جائے. تو اس قسم کی جو ہے اگر آپ کوئی پروموشن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پارٹنرشپ اسٹریٹجیز اور کراس پروموشن. یہاں پہ جو اس نے ایگزامپل دی ہے، اس نے دی ہے CBS کیمبل سوپ کراس پروموشن. یہ ایک میگزین ہے اور دوسری جو سی ہے ایک سوپ مینوفیکچرنگ کمپنی ہے. اب میگزین میں کیا ہے کہ ان کی ساری وہ پروموشنز آ رہی ہیں، اور وہ اس میں یہ ہے کہ نیچرلی آپ وہ میگزین خریدیں گے دین یو آر ایبل ٹو گیٹ دیٹ پروموشنز. تو ان کا میگزین بھی بکے گا، اور میگزین کے ساتھ یہ کہ آپ کو وہ جو سوپ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پر مل جائے گا. اچھا، کنزیومر پروموشن اسٹریٹجیز، لائلٹی اسٹریٹجیز. اب اس کے علاوہ ایک اور ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لائلٹی اسٹریٹجیز. لائلٹی مارکیٹنگ یوزنگ پروموشن اسپیشلی ڈیزائن فار کسٹمرز ریٹینشن.
Example, punch card offering a free coffee, buy 10 and get the 11th one free. اب یہ جو سی آپ کی نا یعنی کہ اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ آپ کی جو ہے نا کسٹمر ریٹینشن اسٹریٹجیز ہیں. اس میں آپ کیا ہے کہ سپوز آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کسٹمر جو ہے وہ رمین لائل رہے آپ کے ساتھ اور کہیں اور نہیں جائے, تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی اوکے آپ ہر سپوز اف یو آر سیلنگ کافی, اسے جو ایگزامپل دی ہوئی اس نے کہا جی لیٹس یو آر سیلنگ اے کافی, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی ہر 10 کپ آف کافی کے بعد 1 کپ آپ کو فری ملے گا. اب کیا ہے کہ سپوز اگر آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ جا رہے ہیں اور سپوز 4-5 دوست ہیں آپ کے, تو آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ اگر وہاں سے آپ نے کافی پی لی ہے تو نیکسٹ ٹائم بھی آپ وہیں پر جائیں. آپ 5 دوستوں کے ساتھ گئے, آپ نے 5 کپ خرید لیے اور آپ کو ایک اس نے کارڈ دے دیا. نیکسٹ ٹائم آپ گئے پھر وہ 5 دوستوں کے ساتھ ہیں, تو آپ کا جو 11واں کپ جو ہے وہ آپ کو فری آف کاسٹ ملے گا. اور اب آپ کسی اور برانڈ پر نہیں جائیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر آپ کے 5 کپ آف کافی ہو چکے ہیں اور مزید آج 5 ہو جائیں گے تو مجھے تو 1 کپ فری مل جائے گا. تو یہ جو ہے یہ ہم اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں لائلٹی چاہیے ہوتی ہے اپنے کسٹمرز کی اور ہم ان کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, جسٹ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیسے کیسے اگر آپ کے آبجیکٹیو یہ ہیں تو آپ کون سی سیلز پروموشن یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ سیلز انکریز کرنا ہے, پھر آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں. اگر آپ کو آبجیکٹیو کسٹمرز کو ریٹین کرنا ہے تو آپ کے پاس کیا ٹولز اویلیبل ہیں. اگر آپ کو آبجیکٹیو جو ہے یعنی کہ جسٹ برانڈ لائلٹی ہے یا برانڈ امیج ہے تو پھر آپ کے پاس کون کون سے آپشنز موجود ہیں. اچھا, اس کے علاوہ این ایگزامپل آف میریٹ ہوٹل لائلٹی پروموشن. اب یہ جو میریٹ کا ہے یہ بھی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ اب کیا کرتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیک یور بیگس ود فری نائٹس اور فری فلائٹس انرول ٹوڈے. اب ہوتا کیا ہے کہ جی اگر آپ سپوز 6 days اسٹے کریں گے تو آپ کو 7 day فری آف کاسٹ مل جائے گا. اگر آپ کیا نام ہے ہوٹل کی بکنگ لیتے ہیں تو آپ کو ایئر لائنس فیئر پہ جو ہے 10% آف مل جائے گا. یا اگر آپ ایئر لائنس کا ٹکٹ فل پرائز پہ خرید رہے ہیں تو آپ کو ہوٹل جو ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ مل جائے گا. اب یہ بھی کیا ہے کہ آپ کی لائلٹی پروموشنز ہیں جہاں پر 2 برانڈز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. نارملی یہ ایئر لائنس اور ہوٹلنگ انڈسٹری میں بہت کامن پریکٹس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ناؤ وی وانٹ ٹو میک اے کمپیریزن کہ واٹ آر کنزیومر سیلز پروموشنز ڈیزائن ٹو اکمپلش, اور اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور اس طرح اس کی ویکنیسز کیا ہیں. اسٹرینتھس میں کیا ہے جو کنزیومر سیلز پروموشن ہے, گڈ ایٹ جنریٹنگ ٹرائل. نیچرلی اگر وہ بندہ آپ کی پروڈکٹ یوز نہیں کر رہا, آپ اس کو فری سیمپل دیں گے وہ اس کو یوز کرے گا. اگر اس کو آپ کی پروڈکٹ پسند آئے گی تو نیچرلی ہی ول گو فار یور پروڈکٹ. سمپل. ڈرائیوز ری پرچیز اینڈ انکریز پرچیز فریکوینسی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں اور اگین اینڈ اگین بائی یور پروڈکٹ, again sales promotions are very good tools for that particular purpose. Strengthen customer relationships. جب آپ سیلز پروموشن آفر کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کا اور کسٹمر کے درمیان ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ تو کچھ ہم نے اسٹرینتھس کی بات کی ہے, اس کے اگینسٹ جو ہے ویکنیسز کہہ لیں یا لیمیٹیشنز کہہ لیں. کین بی کاپیڈ بائی کمپیٹیٹرز. دیکھیں آج آپ نے ایک بہت اچھی سیلز پروموشن ڈیولپ کی ہے لیکن آپ اپنے کمپیٹیٹرز کو روک تو نہیں سکتے. اگر وہ بھی سیم سیلز پروموشن آپ کے ساتھ وہ بھی لانچ کر دیتا ہے تو وہ جو آپ کا جو ایڈوانٹیج تھا, جو آپ ایج لینا چاہ رہے تھے, وہ ختم ہو جائے گی. موسٹ پروموشنز آر ناٹ پروفیٹیبل. ایک اور یہ بھی بات ریالٹی ہے کہ پروموشنز جو ہیں وہ پروفیٹیبل نہیں ہوتے کیونکہ ان کو انٹروڈیوس کرانے پہ ایک کاسٹ ہے. پروموشن میں ظاہری بات ہے آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, کوئی چیز آفر کر رہے ہیں, اس کی کاسٹ ہے. تو سم ٹائمز آپ کی جو سیلز جنریٹ ہوتی ہے اور آپ کی جو کاسٹ آف سیلز پروموشن ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی جو سیلز پروموشن جو ہیں وہ سم ٹائمز اتنی پروفیٹیبل نہیں ہوتی ہیں. اوور یوز کین لیڈ ٹو لوور برانڈ لائلٹی اینڈ پروفٹس. اگر آپ ان کو بہت زیادہ ایکسٹینڈیڈ ٹائم پیریڈ کے لیے ایکسٹینڈ کرتے ہیں, اگین
وہ جو اس کی امپورٹنس ہے، وہ جو اس کی جو ویلیو ہوتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اپنی سیلز کو انکریز کریں، وہ جو آپ کی جو سیلز کا جو گراف ہے اس کے اندر جو سپائک آنی چاہیے تھی وہ پھر سپائکس نہیں آتی، کیونکہ آپ نے اس کو کوئی ٹائم پیریڈ ڈیفائن نہیں کیا اور کنزیومر یہی سمجھ رہا ہے کہ دس از اے پرماننٹ آفر اینڈ اٹ ول ریمین دیئر. اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جیسے ٹیلی کام سیکٹرز میں بھی بعض اوقات وہ دیتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، فوری طور پہ کہتے ہیں کہ دس آفر از فار اے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ اور دس آفر ول ایکسپائر سپوز 31 آف، ایک کو ڈیٹ مینشن کر دیتے ہیں، اور دس آفر از فار اونلی 30 days اسٹارٹنگ فرام، ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ جی اس ڈیٹ سے لے کے 30 days تک، 30 days کے بعد یہ ختم ہو جائے گی. تو آپ کو بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا جب آپ کوئی بھی سیلز پروموشن اسٹریٹجی بنا رہے ہوں گے. اس کے بعد یعنی کہ سیکنڈ پارٹ آف ٹوڈیز لیکچر از پیکیجنگ. اب پیکیجنگ جو ہے اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے اور اس کے متعلق بہت کچھ کہا جاتا ہے. یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ پیکیجنگ از دی لاسٹ انٹریکشن آف کنزیومر ود یور برانڈ، اور وہاں پر ایٹ دی 11th آور جو ہے کنزیومر کا مائنڈ چینج بھی ہو سکتا ہے جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ. میں گھر سے ایک چیز لینے کے لیے گیا، آئی ڈیسائیڈیڈ کہ آئی ول بائی دیٹ پرٹیکولر برانڈ. جب میں وہاں گیا میں نے اس برانڈ کو کسی اور برانڈ کے ساتھ کمپیئر کیا، پیکیجنگ پہ کوئی ایسی انفارمیشن تھی یا کوئی ایسی آفر تھی یا کوئی اس کی مجھے اٹریکٹ کی اس کی پیکیجنگ، اور فائنلی میں نے وہ برانڈ جو میں گھر سے سوچ رہا تھا اس کی جگہ میں نے وہ دوسرا برانڈ وہ اٹھا لیا. تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جی پیکیجنگ ہوتی کیا ہے. آفن دی لاسٹ ایڈ سین فار اے برانڈ، یہ لاسٹ آپ کا ہوتا ہے کہ جب کنزیومر وہاں پہ شیلف پہ جاتا ہے تو اس کی لاسٹ انٹریکشن ہوتی ہے آپ کے برانڈ کے ساتھ. کریٹیکل فار پیکیج گوڈس، اور نیچرلی اٹس کریٹیکل اسپیشلی فار دوز پروڈکٹس دیٹ آر کمنگ ان پیکیج فارم. Heavily promoted products that are usually sold through food and drug stores in small packages and carry a low unit price. تو یہ دیکھیں جو پیکیجنگ ہوتی ہے یہ کیا ہے کہ ایک تو وہ کنٹینر ہے پروڈکٹ کو یعنی کہ سنبھالنے کا، پھر یہ آپ کی اسٹوریج میں ہیلپ کرتی ہے، پروڈکٹ کو پلیس کرنے میں ہیلپ کرتی ہے، پھر اگر آپ نے پروڈکٹ کو یعنی کہ سیکیور کرنا ہے، سیف کرنا ہے، اسی حساب سے آپ کی پیکیجنگ آتی ہے. جیسے بھی آپ دیکھیں کہ کوئی سافٹ ہے، کوئی ٹن میں ہے، کوئی کارڈ بورڈ میں ہے، تو یہاں پر یہ ہے کہ ہر طرح کی پیکیجنگ آتی ہے اور اس کی اپنی اپنی امپورٹنس ہے. امپورٹنس کی جہاں تک بات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈالڈا بھی آج کل ایک وہ کمپین چلا رہا ہے جس میں وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جی یہ کوئی ڈالڈا ود وٹامن اے اینڈ ڈی یا کیا نام ہے الٹرا ریفائن، یہ گڈ فار دا ہیلتھ. وہ اپنی کمپین جو ساری جو بیس کر رہے ہیں دے آر بیسڈ آن ون تھنگ اینڈ دیٹ از پیکیجنگ. ایزی پور کہ جی اٹس ویری ایزی کہ وی ہیو اے نیو بوٹل اینڈ اٹس ویری ایزی ٹو پور یور ڈالڈا آئل انٹو another container. Similarly, they also introduce another jug for their pouch packing. تو اتنی امپورٹنس ہے کہ بڑے بڑے برانڈ بھی بعض اوقات اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جسٹ بیکاز آف دا امپروو پیکیجنگ. تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ جنرک پروڈکٹ پیکیجنگ. Generic products often come in plain white packages with black lettering that gives a basic product descriptions, for example paper towel. Although they are often referred to as unbranded, they are in fact fairly distinctive. Their unique package designs allows customers to recognize them easily, but more importantly the package design use a certain association, low price and a bundle of perceptions that differentiate them from competing and traditional brand name products. اب یہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اپنی ریٹیل شاپس پر تو وہاں پر کچھ تو برانڈڈ پروڈکٹس پڑی ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتے ہیں نان برانڈڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ پلین بیگز میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور اس میں جو اتنی کلرفل پرنٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے، سمپل پرنٹنگ ہوتی ہے. تو وہ یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو نان برانڈڈ پروڈکٹ، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نان برانڈڈ نہیں، یہ بھی ایک طرح کا برانڈ ہے.
کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو برانڈڈ پروڈکٹ اگر اس پرائس پر ہے تو یہ نان برانڈڈ پروڈکٹ جو سے جو سمپل پیکیجنگ میں آ رہی ہیں ان کی پرائس کم ہونی چاہیے. اور اس بیس پر وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ ان کی ایک ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹکس ہے, ان کو ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر برانڈس. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لو پرائز سمپل میں آ رہی ہیں کہ یہ بھی آپ نان برانڈڈ ضرور کہتے ہیں لیکن اٹس اے فارم آف اے برانڈڈ پروڈکٹ. اب یہاں پر دیکھیں اس نے ایک پکچر سے ویژولائز کرنے کی کوشش کی ہے کہ پیکیجنگ از کریٹیکل ٹو میک برانڈ اسٹینڈ آؤٹ ان دی کراؤڈڈ سیریل آئل. اب دیکھیں یہاں ایک شیلف ہے, اب اس پہ اتنی پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں اور یہ ساری جو سی ہیں یہ سیریل سے ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. اب یہیں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو پیکیجنگ جو سی ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, وہ شیلف پہ کیسے نظر آتی ہے اور کتنی پرومیننٹ ہے. تو پیکیجنگ کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ٹیلز فرام دا ریئل ورلڈ, پیکیجنگ کنسلٹنٹ اینڈ ایجنسیز آر ناؤ ٹپیکلی انوالوڈ ان سم آف دی ارلیسٹ اسٹیجز آف پلاننگ فار نیو اور امپروو پروڈکٹس ان دی ریئل ورلڈ. This early input can lead to unique aspects of a brand's package that may even become the most important aspects of the brand's MC programs, like the new Heinz squeezable ketchup bottle. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پیکیجنگ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کو اب جو مینیجرز جو ہیں وہ جب شروع میں جب پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت اس کے متعلق بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پر وہ بہت سارے ڈفرینشیشن کریٹ کر رہے ہیں پروڈکٹ میں, ڈسٹنکٹیو کریکٹرسٹکس ڈیولپ کر رہے ہیں, وہیں پر وہ پیکیجنگ میں بھی کوئی ایسی بات کریں کہ جہاں پر وہ پیکیجنگ جو سی ہے وہ ادر پیکیجنگ سے ڈفرنٹ نظر آئے. اور اس نے یہاں پر ایگزامپل دی ہے کہ ہائنز سکویزیبل کیچپ بوٹل کی. یہ وہی ہے کہ ہماری مارکیٹ میں بھی یہی جو ہے پیکیجنگ انٹروڈیوس کروائی تھی میرا خیال ہے نیشنل نے, کہ جس میں آپ کی جو کیچپ جو سی ہے وہ انسٹیڈ آف یعنی کہ صحیح ڈائریکشن پڑے آپ کی جو کیپ جو سی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور ریمیننگ بوٹل اوپر کی طرف, شیلف پر وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں یعنی کہ کیپ نیچے اور اس کی جو باٹم ہے وہ اوپر. وہ اس قسم کی پیکیجنگ جس کو فرسٹ ٹائم ہائنز نے انٹروڈیوس کروایا تھا اور پاکستان میں اسی کو کاپی کیا تھا نیشنل کیچپ نے بھی. What role does packaging play? Strengths: protect the product, free media before, during and after purchase, add value and convenience. اور اس کے اگینسٹ جو اس کی لیمیٹیشنز can be copied by competitors, can contribute to waste explosion. So these are the some strengths and limitations of the packaging. اور finally, while advertising often gets credit for being the most glamorous part of MC sales, promotion and packaging offer the opportunity of being the most inventive area and those best suited to move consumers through the final steps in the buying decision toward purchase. اب اس نے ایک بڑی مزے کی بات کہی ہے کہ جہاں پر ایڈورٹائزنگ کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ سب سے یعنی گلیمرس پارٹ ہے مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے سیلس پروموشن اور پیکیجنگ جو سی ہے یہ موسٹ انوینٹیو ایریاز ہیں کہ جہاں پر آپ بہت ساری انوویشن انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں, نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کی ایڈورٹائزنگ جو سی ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرتی ہے تو آپ کی جو سیلس پروموشن جو سی ہے اور پیکیجنگ جو سی ہے یہ کنزیومر کو لے کر جاتی ہے ٹوورڈز دا فائنل ڈیسیجن میکنگ پروسیس, کہ جہاں پر جا کر وہ ایک ڈیسیجن لیتا ہے کہ اس نے کون سی پروڈکٹ کو خریدنا ہے اور کون سی پروڈکٹ کو اس نے خریدنا نہیں ہے. اور یہی سیلز پروموشن اور پیکیجنگ کی امپورٹنس ہے. اور یہ وہ سارے سورسز ہیں جہاں سے انفارمیشن کلیکٹ کی گئی آج کا لیکچر تیار کرنے کے لیے. اور فائنلی ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی اچھی بات شیئر کرنی ہے, اور آج کی چھوٹی سی اچھی بات یہ ہے نیور ڈپرائیو سم ون آف ہوپ, اٹ مائٹ بی آل دے ہیو. دیکھیں اگر کسی کو آپ کے ارد گرد کوئی بندہ ہے اس کو اگر کوئی امید ہے تو اس کی امید کو ختم نہیں کریں. اگر وہ کسی امید پر جی رہا ہے تو اس کی امید قائم رہنے دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا.
انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.